वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, आप तमाम अहबाब को मिसाली ग्रुप के सेशन एमफिल पीएचडी टेस्ट तैयारी में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि एक छोटा सा मुख्तसर सा सेशन है और इस सेशन के अंदर अल्लाह ताला हमें खूब मेहनत करने की, आपको पढ़ने की, हमें पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और जिस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे उन मकासद में हमें कामयाब फरमाए। यकीनन एमफिल पीएचडी का टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, मुश्किल नहीं होता मगर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से टेस्ट करना हो। लाइक पंजाब है, सरगोदा है, BZU है और ऐसे ही गुजरात यूनिवर्सिटी है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी है, UET है, UMT है, मिनहाज है, ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आप ये काम करते हैं, या ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो सब्जेक्ट टेस्ट है ये एक बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है। अक्सर चूँकि लोग इसमें, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें लोगों की तादाद भी काफ़ी होती है और इसमें फिर सिलेक्शन होती है, तो टेस्ट की बुनियाद जो है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 तरह से प्रोग्राम्स होते हैं। अभी एक प्रोग्राम जो है वो आया है, दूसरे 2 प्रोग्राम भी इंशाल्लाह जल्द आने वाले हैं और आ जाएंगे। वो वीकेंड क्लासेस वाले हैं और ये मॉर्निंग क्लासेस वाले हैं। अब आपको स्टार्ट में हम ये बता दें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और सरकारी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनमें इतना फ़र्क है फीसस के हवाले से कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट जो है वो मौजूद है और आम पर्सन जो एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो उनके लिए फीसेस अदा करना बहुत मुश्किल होता है। चूँकि एमफिल और पीएचडी ये आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है एक भारी जो फीसद जो है वो ले रही हैं और फिर भी प्राइवेट सेक्टर में आपको लम्हा बलम्हा नचोड़ा जाता है और वही एमफिल जो कि इन यूनिवर्सिटी से आपको मैक्सिमम 1.5 लाख 1.25 लाख का पड़ेगा और यही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं आप तो ये आपको 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक सिर्फ एमफिल पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी कोशिश कर लें तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए हैं। एमफिल का टेस्ट हमने देना है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में जो गैट है, जैसा कि UET है या GC है या इक्का दुक्का कोई यूनिवर्सिटी है कि 100 में से कम 5% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गैट ले रही हैं, अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज़ गैट नहीं लेती। हम इस क्लास में आपको कुछ गैट के हवाले से भी गाइड करेंगे, मगर हमारा जो टारगेट है वो बुनियादी तौर पर हमने जो डिस्कस करना है यहाँ पे, वो हमारा टारगेट ये है कि हम आपके सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करवाएं और सब्जेक्ट को इस लिहाज से बेहतर करें कि आपको कोई भी सवाल आए तो वो आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, इसमें डिफरेंट पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। आज आपकी क्लास में सिर्फ उन पैटर्न्स पे डिस्कशन होगी और हमने जो शेड्यूल बनाना है उस पर डिस्कशन होगी और साथ में हम आज अल कुरान के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, इस सिलसिले में हम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ जो टेस्ट हुए हैं एमफिल पीएचडी के मुख्तलिफ दौर में, वो सारे टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे और ये भी बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ यह है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट है उसका पैटर्न है वो आपको देंगे। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर, अब वहाँ पे भी सीटें 30 सीटें हैं, पंजाब में भी 30 है और अभी ये वीकेंड वाली भी क्लासेस की सीटें आएंगी और पीएचडी की पंजाब में भी हैं, GC में भी हैं, ऐसे ही सरगोदा में, ऐसे गुजरात में,
ایسی باقی ساری یونیورسٹیز میں ہیں، اور باقی کچھ یونیورسٹیز کے ابھی ایڈ آنے والے ہیں. تو آپ اگر یہ 10 دن اگر تھوڑا سا توجہ سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی. اس کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ایم فل کے لیے جو بنیادی طور پر ہمیں تیار کرنا ہے سلیبس وہ ماسٹر لیول کا ہے، ٹھیک ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ہم نے تیار کرنا ہے یہ بھی بنیادی طور پر ماسٹر لیول کا ہے، مگر اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اب ماسٹر لیول کے جو خاص طور پر ہوں گے سابقہ پرچہ جات ایم اے کے، آپ نے اور ہم سب نے ان کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ وہ ہماری نظر سے گزر جائے تاکہ اسی میں سے کچھ نہ کچھ سوالات لیے ہوتے ہیں. اب جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کو یہ پیپر آتا ہے ان سبجیکٹس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پیپر آپ کا کیسے کلیئر ہوگا. ایک اور بات سنیں کہ آپ کو ایم فل میں جو انٹرویو کے لیے نمبر چاہیے ہوتے ہیں یہ آپ کو 50% چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایم فل کا ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو 50% چاہیے ہوتے ہیں، اور جو پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو 70% نمبر چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ 70% نمبر لے کے پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا میرٹ بنتا ہے، بنیادی طور پر یہ نمبر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کے اکیڈیمک نمبر، وہ شامل کیے جائیں گے، اکیڈیمک نمبر بھی شامل ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے اگر اس سے پہلے کوئی ریسرچ ورک کیا ہے، ریسرچ ورک لائک پی ایچ ڈی میں ماسٹر میں آپ نے تھیسس کیا ہے، یا پھر آپ نے اس کے علاوہ کوئی آرٹیکل پبلش کیا ہے، یا لازمی نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل وائی کیٹیگری کے ہو یا چیز سے منظور شدہ ہو، آپ نے کسی اخبار میں کالم دیا ہے تو اس ایک آرٹیکل کا یا ایک آپ کے مضمون کا جو ایک نمبر ہوتا ہے، آپ کے ریسرچ کا ایک نمبر ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کالج لیول پہ اگر کسی جگہ پہ تدریس کر رہے ہیں تو آئی تھنک اس کے بھی 1-2 نمبر ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی بیس کرتے ہیں. اور پھر انٹرویو کے وہ تھوڑے مارکس ہوتے ہیں انٹرویو کے، اور وہ تقریباً ہوتے ہیں 10 مارکس آپ کے انٹرویو میں ہوتے ہیں. ان سارے میرٹ کو شامل کر کے پھر آپ کا پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی کلاسز کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. سو پہلی لسٹ لگتی ہے، دوسری لسٹ لگتی ہے، اور اگر بچ گیا تو تیسری لسٹ بھی لگتی ہے. یعنی کہ یہ آپ کو اس لحاظ سے ہر چیز کو کور کرنا ہے کہ پہلی لسٹ میں نام آئے. تو اس کے لیے ہم نے آپ کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے یہی آپ کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. 2017 میں جب میں نے ٹیسٹ دیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ تھا، تو پنجاب کا چونکہ ٹیسٹ آسان نہیں تھا، مشکل ہوتا ہے، اور شاید میری تیاری بھی اس طرح کی نہیں تھی، میں یہ سمجھتا ہوں. میں کنفیوز تھا، پریشان تھا. جب ٹیسٹ ہوا تو مجھے بس 50% امید تھی، پتہ نہیں کلیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کی کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں پریپیئر نہ کر سکا. تو مگر اللہ کا فضل ہوا کہ 119 لوگ تھے، 119 لوگ پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا، اور صرف اس میں سے 19 لوگوں نے کوالیفائی کیا، صرف 19 لوگ. اور 19 میں سے بھی جو تقریباً تھے 7-8 لوگ وہ تھے جن کے نمبر صرف اور صرف 70% تھے، 70%. آپ اس نوعیت کو دیکھ رہے کہ جب آپ مارننگ پروگرام کے لیے آتے ہیں یا ایسے پروگرام کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ فیسز بہت کم ہو، تو پھر اس کا آپ کو بہت زیادہ ایک تھوڑی سی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اور یقین جانیے میرے کچھ 6 سیمسٹر کی فیسز جو ہیں وہ تھی 9,000 سے 10,000 یہ فیسز تھی. پہلے سیمسٹر کی میں نے 32,000 پے کی ہے. اس کے بعد 2 سیمسٹر کی جو ہم نے پے کی تھی وہ 17,000 اور 18,000، اور چھٹے سیمسٹر کی جب ہم نے پے کی تھی تو ایک 25,000. یعنی کہ ایک دفعہ ہم نے صرف 32,000 پے کی، 2 دفعہ ہم نے 25 کی، 2 دفعہ ہم نے 18 اور 17 کی، اور باقی جتنی بھی دفعہ 5 سیمسٹر میں کی ہے وہ ساری کے ساری 10,000 سے کم تھی. یہ پورے سیمسٹر کی فیس ہے. یعنی کہ اس لحاظ سے کہ پی ایچ ڈی لیول کی فیس تو بہت کم ہے، تو ایم فل کی فیس جو ہے وہ بھی بڑی مناسب ہوتی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ توجہ سے پڑھیے گا، توجہ سے سنیے گا. پڑھنا آپ نے ہے،
کوشش آپ نے کرنی ہے، مگر ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں نہیں ملی تھی. میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی. ہمیں کوئی بھی گائیڈ کرنے والا ایسا نہیں تھا. ہم بس خود سے تھوڑی سی کوشش کی تھی اور کچھ نہ کچھ آئیڈیا تھا جو سینئرز تھے رائے لے لیتے تھے. اس وجہ سے باقی اوورآل جو تیاری تھی رہی ہے وہ خود ہی کی ہے. اگر گائیڈ ہوتا تو ہم اس سے بھی مزید بہتر کر سکتے. آج آپ کے لیے وہ سارا ڈیٹا ہم لے کے آ رہے ہیں. وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں گے، وہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے، وہ سارا ورک پلان آپ کو بتائیں گے. تو پھر آپ کے لیے چیزیں یہ بالکل آسان ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اب آئیے کہ ہم نے سبجیکٹ اس میں سے کون کون سے آتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا سوال آتے ہیں، ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹیسٹ میں کرنا کیا ہوتا ہے. اچھا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ڈیفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں کامنلی چیزیں بتاؤں گا جو تقریباً سب میں ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ ایک ہوتا ہے جو انشائیہ، ایک ہوتا ہے مختصر. ٹھیک ہے، مختصر جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں دو طرح سے سوال آتے ہیں. ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو معروضی آ جاتی ہے، معروضی طرز پہ، یعنی کہ ایم سی کیوز طرز پہ آپ کو آ جاتے ہیں سوالات. اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زید ڈپارٹمنٹ میں ایم فل کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے دونوں کے لیے یہ ہوتا ہے، اور بی زیڈ یو کے اندر بھی، اور خاص طور پر جو ہے سرگودا یونیورسٹی میں بھی یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہے ایک معروضی طرز پہ. اور اس پہ صرف معروضی طرز سے ٹوٹل پیپر معروضی نہیں آئے گا بلکہ کوئی 10 سے لے کر 15 ایم سی کیوز ہوں گے، وہ صرف معروضی طرز پہ ہوں گے. باقی پھر آپ کو وہ شارٹ کویسچن کی طرز پہ آنا ہے. اب مختصر سوالات ہوں گے. یہ سب یونیورسٹیز کے پیٹرن میں شامل ہے کہ اس میں مختصر سوالات آئیں گے. اب مختصر سوالات جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ تقریباً اس ایک سوال میں دو حصے ہوتے ہیں. تو یہ دو نمبر کا کویسچن ہوتا ہے. دو نمبر کا جب کویسچن ہوتا ہے تو یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک نمبر کے لیے وہاں پہ آپ بلکہ پوائنٹس پہ آپ وہاں پہ سلیکٹ اور ناٹ سلیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. مختصر سوال کے بعد ایک جو پیٹرن آتا ہے، ابھی میں وہ نہیں بتا رہا کہ کہاں سے کیا کرنا ہم نے. مختصر سوالات کے بعد جو چیز آتی ہے وہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا پیٹرن ہے کہ اس میں آپ کو ایک خطۃ البحث دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک کہتے ہیں خاکہ، تحقیقی خاکہ جو ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے. اور اس چیز کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں اس کے 10 نمبر ہیں. دیگر یونیورسٹیز میں بھی ان کے سلیبس کے مطابق یہ چیز شامل ہوتی ہے. اب جس پرسن نے بی ایس میں ایم فل کیا ہے، بی ایس میں تھیسس کیا ہے، یا ایم فل میں انہوں نے تھیسس کیا، کیونکہ بی ایس میں بھی آپشنل ہوتا ہے اور بعض یونیورسٹیز میں ایم فل میں بھی تھیسس آپشنل ہوتا ہے. وہ ورک بھی کر سکتے، اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سبجیکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو کچھ سبجیکٹ پڑھتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے، مگر بعض یونیورسٹی وہ بھی ایڈمیشن دیتی ہیں. اب یہ جو پیٹرن ہے اس کو ہم نے دیکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک پنجاب یونیورسٹی کا جو ایک پیٹرن ہے وہ آتا ہے شیخ زید میں، اور نیچے یہ دونوں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے الگ الگ سیٹیں ہیں. یہ یاد رکھ لیں، شیخ زید کی الگ سیٹیں ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈی اس کی الگ سیٹیں ہیں. کسی بھی یونیورسٹی کے اپنے اپنے ایک پیٹرن ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایک عربی پیرا. ٹھیک ہے، عربی پیراگراف جو ہے اس میں دو پیٹرن مختلف یونیورسٹیز استعمال کرتی ہیں. ایک پیٹرن ہوتا ہے اعراب کا، جیسا کہ نیچے والا ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی کا، وہ اعراب کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اعرابی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کرواتے ہیں. اور دوسرا جو شیخ زید ہے یہ بعض اوقات ترجمے کا کہہ دیتے ہیں، یا دونوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ اعراب کا کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں، کبھی، یعنی کہ یہ پیٹرن ہو سکتا ہے کہ کسی عربی عبارت کا ترجمہ کرنا ہوگا یا اعراب لگانے ہوگے. زیادہ تر جو آتے ہیں وہ اعراب آتے ہیں. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو پیٹرن آتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں، وہ آتا ہے ایک انگلش پیرا کا، انگلش پیراگراف.
اب انگلش پیراگراف جو ہے یہ کسی بھی سبجیکٹ سے لے لیا جاتا ہے، کوئی بھی پیرا لے لیا جاتا ہے اسلام پہ یا دیگر چیزوں پہ کچھ نہ کچھ بات کر دی جاتی ہے۔ اب انگلش پیرا جو ہے اس کے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک یا تو اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اردو میں، ترجمہ کرنا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں یہ کمپریہنسو پیرا آ جاتا ہے، اور اس میں آپ کو 5 کویشچن نیچے پوچھے ہوتے ہیں، ان کویشچن کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پیٹرن جو ہے نا تقریباً 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے اور 5 نمبر کی عربی بات ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نمبر بنتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کے بنتے ہیں۔ اب جب آپ کی سلیکشن ہونی ہے تو ٹیسٹ کے نمبر ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے، آپ کے سب سے زیادہ نمبر آپ کے ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوں گے، تو جتنے زیادہ ٹیسٹ میں مارکس ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سو ٹیسٹ کو بڑا مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تیار کرنا ہے اور بڑے عمدہ انداز کے ساتھ تیار کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سبجیکٹ، اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں ڈیفرنٹ سوالات آتے ہیں۔ جنہوں نے لیکچرر کی تیاری کی ہے، ہم سے کی ہے یا خود کی ہے، ان کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ایشو نہیں ہے، مگر ایک پیٹرن کو فالو کر لے تو وہ بہت آسانی سے کر جائیں گے۔ یعنی کہ لیکچرر والا سلیبس جو ہے وہ سارا اسی میں ہے، اور اس میں تھوڑے سے سبجیکٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اس میں سارے ایم اے کے سبجیکٹس نہیں ہیں۔ ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، اصل میں ہم چیزوں کو جو ہے نا آبزرو نہیں کرتے صحیح طرح سے، ہمیں چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ ہمارے ٹارگیٹڈ اسٹڈی ہو جس کے ساتھ ہمارا یہ ٹیسٹ کلیئر ہو۔ یہ سیشن آپ کا 10 سے لے کر 15 دنوں کے درمیان وائنڈ اپ ہو جانا ہے۔ اس سیشن میں اس کے لیے 3 دن ہی کافی ہے، زیادہ دن بھی نہیں چاہیے۔ 23 اور 24 کو ٹیسٹ ہے پنجاب یونیورسٹی میں، باقی یونیورسٹیز میں بھی کچھ ہو رہے ہیں، کچھ بعد میں ہوں گے، کاڑا کا بعد میں ہوگا، سب اس طرح باقی یونیورسٹیز میں بھی۔ مگر ہم انشاءاللہ آپ کو اتنے سارے عرصے میں بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو یہ اسٹڈی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کروا دیں گے۔ ہم ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے۔ اب جو سبجیکٹس ہم نے پڑھنے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہے القرآن، دوسرے نمبر پر الحدیث، تیسرے نمبر پر جو سبجیکٹ ہے ایم فل لیول تک وہ تقابل ادیان، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پر جو سبجیکٹ ہے وہ سیرت و تاریخ، اور اس میں کوئی مشکل یا بڑے سوال نہیں پڑھنے، بہت آسان سے سوال پڑھنے ہم نے، مگر ایک طریقہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے فقہ، اور اس کے بعد اکنامکس، یہ بنیادی سبجیکٹ ہیں آپ کے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ریسرچ میتھڈولوجی۔ پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ میتھڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ میتھڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب ریسرچ کے سوال آپ یہ کہہ لیں کہ ہر صورت آئے گا، اور اس کے بعد ہم آپ کو تیار کروائیں گے خطۃ البحث۔ اب یہ خطۃ البحث ڈیفرنٹ طرح سے آتا ہے، اس کو ہم نے اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اب اس میں ہم آپ کو جو بتائیں، جو پڑھائیں گے، ہم مد نظر رکھیں گے سابقہ پرچہ جات کو بھی، اور اس میں جو امپورٹنٹ کویشچن بنتے ہیں ان کو۔ نہ ہی سارے قرآن پڑھا جائے گا، نہ ہی سارا الحدیث پڑھا جائے گا، نہ ہی تقابل ادیان۔ اس میں بنیادی چیزیں جو سوالات ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دو کلاسز جو ہے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ 2 کلاسز، اور باقی پہ ریسرچ میتھڈولوجی کی ایک الگ کلاس ہوگی، خطۃ البحث اور عربی عبارت پہ ایک الگ کلاس ہوگی، اور القرآن پہ، حدیث پہ، تقابل پہ، سیرت تاریخ پہ، فقہ، اکنامکس پہ، ان سب پہ آپ کی کلاسز ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہاں پہ اگر آپ مثالی گائیڈ دیکھیں تو ہم نے مثالی گائیڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں شارٹ کویشچن طرز پہ ہم نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور شارٹ کویشچن کی طرز پہ یہاں پہ آپ ایک ایک چیز یہاں پہ ملے گی، اور اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی کے ساتھ اس کو کور کر جائیں گے۔ اور اس کے لاسٹ پہ اگر آپ جائیں، لاسٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ملے گی وہ ہے آپ کی جو ایبریویشن آنے ہیں۔ دیکھیں عالم اسلام کے وسائل و مسائل ایم فل کے حوالے سے آئے گا اس میں سے پیٹرن، اور یہ بی ایچ ڈی کے اندر بھی آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو ایبریویشنز ہیں یہ لازمی آتی ہیں، تو ایبریویشنز ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو وہ اس میں ساری موجود ہے۔ لاسٹ پہ آپ چلے جائیں تو ہم نے یہاں پہ پی ایچ ڈی کے ایم فل کے جو سابقہ پرچہ جات ہے
ایم فل پی ایچ ڈی ٹیسٹ یہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سارے سوالات ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، یہ سارے سوالات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کروائیں گے۔ اب اتنے سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے ان سوالات کے جوابات بھی آپ تک پرووائڈ کریں، اور آپ لوگوں سے ہم جو سبجیکٹ ہوگا اس کے مطابق ہم ایک پیپر بھی لیں گے، اور اس پیپر میں ہم امپورٹنٹ کویسچن شامل کریں گے۔ تو 10 سے 15 کویسچن ہوں گے شارٹ کویسچن کی طرز پہ، جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ سے کلاس میں لیے جائیں گے، اور آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پھر ہم آپ سے خطۃ البحث بھی لکھوائیں گے سب سے، اور خطۃ البحث کو بھی چیک کیا جائے گا، جو غلطیاں ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں ریسرچ میتھڈولوجی ہم خصوصی طور پر آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ کو ہارورڈ اور شکاگو جو سٹائل ہیں وہ کیا ہیں، ریفرنس دینے کے سٹائل کیا ہیں، کسی ویب سائٹ سے جب ہم ریفرنس لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ ایم فل پی ایچ ڈی میں جب اپنے ریفرنسز لکھتے ہیں تو اس کا کیا ہے، اشاریہ کیا ہے، تثبیت مقالہ، یہ بڑا سوال آیا بھائی، کئی دفعہ آیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو جمع تدوین مواد ہے، یہ والے سوالات، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ریسرچ میتھڈولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آپ کو پوری تیاری کروائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ نا ٹیکنیکل کویسچن یہ آتے ہیں کہ جیسا کہ کچھ کتب پوچھ لی جاتی ہے، آج میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ آپ نے کل کیا پڑھ کے آنا ہے، اور کل پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ آپ کو لیکچر لیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ جی اب ہم نے یہاں پہ ترتیب سے چلیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سارے سبجیکٹس جو لکھے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ کور کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ القرآن و علوم القرآن میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، القرآن و علوم القرآن، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پڑھ کے آنا ہے اور اس کو تیار کر کے آنا ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس میں آپ نے کچھ کتابوں کے نام، سب سے پہلے تو کتابیات آپ کے ٹیسٹ میں پکی شامل ہوگی، اور آپ کو کوشش کریں گے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کا جو پراسپیکٹس ہے وہ آپ کو شیئر کیا جائے۔ اب اس میں آپ نے اصول تفسیر، ٹھیک ہے، اصول تفسیر، تاریخ تفسیر اور جمع و تدوین یا متن قرآن کے حوالے سے زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ یہ آئیں گے، اور اس میں سے جو تاریخ تفسیر میں مختلف تفاسیر ہیں ان کے نام، مختلف تفاسیروں کے نام، یہ کل سے تو پھر انشاءاللہ تعالی پریپریشن باقاعدہ ہو جائے گی، مگر آج آپ نے اس پیٹرن پہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اب سوال آپ کو کیسے آتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ سوالات آپ کو بنیادی طور پر اس لیول کے آئیں گے کہ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ اصول تفسیر پہ کسی کتاب کا نام لکھیں، یا پوچھ لیا جاتا ہے کہ اصول تفسیر پہ لکھی گئی کوئی 2 کتابوں کے نام، یہ پوچھ لیا جاتا ہے۔ کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ 2 فقہی تفسیروں کے نام لکھ دے، کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کلامی تفسیر کی تعریف کر دے، یا نحوی تفسیر کی کوئی ایک مثال دے دے، یا ادبی تفسیر کی کوئی ایک ایگزامپل دے دے، یا فلسفیانہ جو نقطہ نظر کو بیان کرنے والی ہے اس کی کوئی تفسیر دے دیں، یا دور حاضر کی، یا حنفی فقہ کی، یا کسی اور فقہ کی، یا برِ صغیر کی 2 تفسیروں کے نام، ایسے آپ کو سوال آنے ہیں، اور اس طریقے کے مطابق ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے تفاسیر کو دیکھنا ہے۔ اب دوسرا جو اس میں بنیادی سوال ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم کروائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو شور شارٹ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی، بہت حد تک کروائی جائیں گی، مگر یہ پڑھنا آپ نے ہے۔ ہم نے یہاں پہ آپ کو پڑھائیں گے، کچھ سوالات کروا لیں گے، 100 50 40 سوال کروائیں گے یا معلومات دیں گے، مگر اس پیٹرن پہ پڑھنا آپ نے ہے، مطالعہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے اندر لاسٹ ٹائم اس کتاب کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اصول تفسیر کے حوالے سے، اور جیسے یہ ابھی میں سوالات بتا رہا ہوں کہ یہ تفاسیر کے معنی مختلف مفسرین کے نام ہیں، مختلف تفسیروں کے نام ہے، کلامی تفسیر کون سی ہے، صوفیانہ تفسیر کون سی ہے، تاریخی تفسیر، یہ تو سوال آئے ہوئے ہیں۔ تو تفاسیر کی اقسام ہیں، وہ آپ سے تفسیر بالمعصور پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کوئی 2 تفسیروں کے نام، تفسیر بالرائے پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کوئی 2 تفسیروں کے نام، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کو پیٹرن آنا چاہیے وہ ہوتا ہے کہ تفاسیروں کے مکمل نام، تفاسیروں کے
मुकम्मल नाम। अब तफसीरों के मुकम्मल नाम जो है ये आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। जैसे कि अक्सर पूछा गया है अनवार तंजील व असरार ताबीन, ये पूछा गया कि तफसीर बैज़ावी का असल नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तफसीर तिबरी का जो है असल नाम है ये आपको पता होना चाहिए। तफसीर इब्ने कसीर का यानी कि मुख्तलिफ तफासीर के जो ओरिजिनल नाम है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो मुख्तलिफ तफासीर लिखी गई हैं उसकी किसी इक्का दुक्का 5-6 तफसीरें होंगी जिसकी खुसूसियात पे आपको देखना है और इस पे आपको काम भी करना है, क्योंकि मैं एक असाइनमेंट के तौर पर आपको पर्सनल में ये चीजें दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। हम यहाँ पे कुछ पास पेपर्स हल करेंगे और साथ में हम आपको अहम चीजें करवाएंगे और फिर आपको डाटा देंगे, आपने उन पे पढ़ना है। इंशाल्लाह तसल्ली के साथ आपका ये पेपर कवर हो जाएगा, मगर ये काम आपको करना है। इसके बाद जो उस तरीके तफसीर के बाद जब आप तदवीर कुरान के हवाले से कुछ सवाल आ जाते हैं तो ये बुनियादी सवाल है, या कभी कभी मतन कुरान से कोई इतना सवाल बड़े सवाल नहीं आते, बल्कि बहुत बुनियादी लेवल के सवाल होंगे, अगर हुए भी वैसे कोई आते नहीं है ज्यादातर। इसमें जो सवालात होने वाले हैं वो यही हैं। तो कल का आपका काम ये है कि आपने उसूल तफसीर पे जो लिखी गई किताबें हैं आपने कोई 2-4 किताबों को मुख्तसर देखना है, उसका नाम पता और उसके अंदर क्या बयान हुआ है उसूल तफसीर पे, और ऐसे ही जो तरीके तफसीर है फिर इसको देखना है जिसमें तफसीर तावील का माना मफहूम, अक़साम, मुख्तलिफ तफासीर की कुतुब, मुख्तलिफ मनहज की किताबें और तफसीर की कलामी या इस तरह की तफासीर हैं उनकी डेफिनेशंस आपने तैयार करके आनी। कल अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और इस सिलसिले में आज मैं आपको कुछ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो ये आपने देखना है कि आज से हमारी क्लास जो बाकायदा रेगुलर हो गई है और आज का पहला काम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया है, पूरा पैटर्न आपको समझा दिया है जिस पैटर्न पे हमने चलना है और जिस पैटर्न के मुताबिक हमारी तैयारी होगी। क्लास का टाइम जो होगा वो इंशाल्लाह हम तय करेंगे, मुख्तस करेंगे। तो शेड्यूल होगा आपके पास, पूरा वीकली शेड्यूल होगा, आपको पता होगा कि किस दिन हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी हमने कोशिश की है कि आपको फायदा हो। बाकी इसमें आप बचत वाली बात कहें या पैसे कमाने वाली बात कहें वो 0% है, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे जितना खपना है ये कुछ भी नहीं है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी दुआओं के सदके अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से कामयाबियों से नवाजे। और अल्लाह ने बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस आपकी कामयाबी ये बहुत ज़रूरी है, टेस्ट के अंदर कामयाब हो। और ये चीज़ें आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ जितने भी हमारे लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू की या टेस्ट की तैयारी करने वाले लोग हैं ये उनके लिए इंतहाई मुफीद है, इंतहाई मुफीद ये चीज़ें हैं। जो भी लेक्चरर इस्लामियात का इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट चीजें होंगी अगर वो रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उनका इंटरव्यू इस पैटर्न पे होना है, उनका इंटरव्यू इस पैटर्न पे होना है। तो इस लिहाज से आपने इनको चीजों को, खास तौर पर वो लोग भी इसको जरूर देखें जो भी हमारी क्लास में होंगे, इंशाल्लाह ताला हम उनको मौका देंगे। तो आज के लिए मुख्तसरन जो चीजें जो थी वो मैंने आपको बयान कर दी है। तो कल इंशाल्लाह हम उसूल तफसीर पे बात करेंगे और साथ में हम किताबियात पे बात करेंगे, तफसीर के मुकम्मल माने मफहूम पे बात करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला हम लेके चलते जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी हमारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इसके बाद चूंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, हमारी शेड्यूल क्लासेस आज 3 क्लासेस हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा की क्लास शुरू होनी है, इसके बाद फिर एजुकेटर की क्लास है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये 40 मिनट की हमारी क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम 30 मिनट 25 मिनट हम आपको लेक्चर देंगे और फिर आखिर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी देनी है और यहाँ पे आपको मुताला करके आना है, और फिर आपके टेस्ट भी होंगे। और टेस्ट आपके MCQs टाइप पे नहीं होंगे, बल्कि टेस्ट आपके होंगे सब्जेक्टिव और एमफिल के पैटर्न पे। सो आपने उन टेस्टों को भी अच्छा तैयार करना है। हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट मिला के उसका एक टेस्ट ले लिया जाए। तो 4-5 टेस्ट होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी होगी और वो सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जो आप घर बैठ के हल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबके हमें नासर हो। इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। बाकी आप क्लास के हवाले से कोई राय देना चाहें वो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई आप डाटा शेयर करना चाहें वो मुझसे पर्सनल में शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने इस क्लास को इफेक्टिव
بنانا ہے. اور جتنے بھی ایم فل کے لوگ ہیں جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابھی اس کلاس کے اندر جوائن ہو جائے, کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ریگولر چلتا رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.